बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी, सियासी और कानूनी चैलेंजेस पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी किसी डील का नतीजा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर बात करेंगे और अपने मेहमानों से सवाल उठाएंगे कि मगरबी ताकतें बिलखसूस अमरीका और बरतानिया अपना किरदार अदा करने में क्यों नाकाम हैं। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम अमरीका के जंगी महाज और यूक्रेनी खदशात पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जंग गजा से बाहर कैसे मुंतकिल हो सकती है। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले पाकिस्तान की सियासत में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब के तमाम शहरों में पार्टी कायद को वेलकम करने के लिए बैनर्स और पार्टी परचम नस्ब कर दिए गए हैं। कोई चौक शाहरा ऐसी नहीं मिलेगी जहां 21 अक्टूबर को पार्टी कायद को वेलकम के बोर्ड्स ना लगे हों। पार्टी सदर और साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर सीनियर कायदीन की तरफ से पार्टी कायद के इस्तकबाल के लिए अवामी आगाही मुहिम तेज कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान की जलसा गाह को अवाम और पार्टी वर्कर्स से भरना है। यही वजह है कि गुज़श्ता 2 हफ्ते से मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने इलेक्शन के रंग को रंग दिया है। मीनार पाकिस्तान को भरने की राह में सबसे बड़ी रुकावट महंगाई और बेरोजगारी है। गुज़श्ता 16 माह की कारकर्दगी का मुस्लिम लीग नून के पास कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि पार्टी कायदीन बिलखुसूस पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की आज की मीडिया टॉक का अगर तज़किरा करें तो उनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद महंगाई ख़त्म करेंगे। पाकिस्तानी अवाम उनको आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रही है और वो पाकिस्तानी अवाम को इस आजमाइश से निकालेंगे। मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना था कि मियां साहब 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पार्टी विजन देंगे। 16 माह की कारकर्दगी का दिफा करते हुए उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया है। हम आज भी अदालतों में झूठे मुकदमात का सामना कर रहे हैं और जो लोग आज जेल में हैं वो अल्लाह की पकड़ में हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कायद और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद की वापसी को एक डील का नतीजा करार देते हुए एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। टीवी इंटरव्यू में बात करते हुए उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ के मामलात तय हो गए होंगे, इसीलिए उनकी वतन वापसी मुमकिन हो रही है। मुस्लिम लीग नून के कायदीन को अबूरी काबीना में शामिल किया जा रहा है और हमारे खिलाफ नैब केसेस बनाए जा रहे हैं। वतन वापसी पर मियां नवाज शरीफ के लिए अवामी पजीराई हासिल करने के साथ दूसरा अहम चैलेंज कानूनी मामलात हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर और कानूनी माहिर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा, आपकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके कुछ इख्तलाफात हुए मर्दमशुमारी के मामले पे, हल्का बंदियों के मामले में, अब उनको मियां साहब की वापसी एक डील का नतीजा नज़र आ रही है। वाकई कोई डील हुई है? हम न होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने वाले। ठीक है, वो गपशप कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम यकीनन मुख्तलिफ पार्टी हैं। हमारा माजी मुख्तलिफ है, हमारा हाल मुख्तलिफ है, हमारा मतलब है कि फ्यूचर भी मुख्तलिफ है। उनका अलग मंशूर है, हमारा अलग मंशूर है, लेकिन हमारी इत्तेहाद भी हुआ है, हो सकता है आगे भी इत्तेहाद हो जाए। तो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है तो इस तरह की गपशप चलती रहती है। इनको गपशप है। हाँ, मैं तो इसको सीरियस नहीं लेता। मैं तो यहाँ तक भी नहीं कहना चाहूँगा कि वो डील के नतीजे में आते रहे हैं या डील के, मैं ये भी नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल डिबेट है, रहना चाहिए, और वो बड़ी पार्टी है और हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मियां नवाज शरीफ अक्सर कहते रहते हैं कि जी पाकिस्तान के मामला बहुत सीरियस हैं, हमें शायद मिल के सबको चलना पड़े। हो सकता है कल फिर हमारी इत्तेहादी हो जाए। तो मैं इस चीज़ को ज़रा इसको लाइटर टोन में लेता हूँ। बट आपको क्या लगता है कि इस वक्त कोई एक जमात को अगर अक्सरियत मिले, वो हुकूमत बनाए, तो मुल्क मसाइल से निकल सकता है, या फिर इत्तेहादियों के साथ, क्योंकि इत्तेहादियों में फिर और भी मसाइल आ जाते हैं? बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, मेरी 1-2 दफ़ा मियां साहब से जो इस मौजू पे 1 to 1 तफसील से बात हुई, वो एहसास ये दिलाते हैं कि मुल्क बहुत मुश्किल में है और गालिबन कोई एक पार्टी इस पोजीशन में अब नहीं है कि इतना बड़ा बोझ उठाए। लेकिन पॉलिटिक्स में न कोई चीज़ फाइनल होती है, ये तो उनकी ख्वाहिश है। फर्स्ट की अगर हमें 2/3 मिल जाती तो मे बी कि वो खुद हुकूमत बनाए, मे बी कि वो कहें ये आओ सारे हमारे साथ मिल जाओ,
اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں، میری ذاتی رائے ہوگی کہ پاکستان میں مل جل کے چلنا چاہیے. اس کی وجہ ہے مطلب ہر وہ آدمی جو جمہوریت میں بلیو رکھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی ان کو بھی لے آؤ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے. میں سیاست فوج سے کوئی زیادہ سیاسی رول پہ ہم خوش نہیں ہوتے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے اداروں پہ ایسا کریں جو آپ نے 9 مئی کو کیا. ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا چاہیے. صحیح ہے. ان کو تو قانون میں جانا چاہیے. لیکن اگر پی ٹی آئی کچھ عناصر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے غلطی کی، اور آج کے بعد ہم فاشسٹ نہیں رہیں گے، آج کے بعد ہم سیاستدان رہیں گے، ہم مذہبی مطلب انقلاب نہیں، جو وہ تو مذہبیوں کا حق ہے. سیاسی جماعت کے طور پر اگر آتے ہیں اور وہ طالبان نہیں بنتے، طالبان خان نہیں بنتے، تو وہ بھی چلیں. لیکن یہ جو ڈیل والی بات ہے، میں دیکھ رہی تھی وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تاثر بڑا غلط ہے کہ نگران حکومت جو ہے اس نے کوئی ڈیل دے دی ہے. نگران حکومت اس کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے آ جائے؟ دیکھیے نظام ہوتی کیا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے میچرز ہوتی ہے جو روزانہ کی مجبوریاں چل رہی ہیں. پھر ہم نے تھوڑی تبدیلی کر کے یہ لکھا کہ جو بین الاقوامی معاہدے کیے گئے ہیں اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے تو وہ ان کو امپاور کر دیا کسی حد تک. وہ کچھ نہیں، وہ تو اتنے معذور ہو چکے ہیں کہ وہ تو ایک سیکٹری کا تبادلہ نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن. اس لیے میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے، اور غالباً پاکستان کی تمام پارٹیاں اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہیں کہ یہ انٹرم کا تجربہ غلط ہے. اچھا، دنیا میں کئی تجربے ہوئے ختم ہو چکے ہیں، ایک آدھ ملک کے علاوہ ہے ہی نہیں. اب دیکھیں الیکشن کون کراتا ہے. ایمانداری کی اگر آپ بات کریں، 2 طبقے پاکستان میں مضبوط ترین ہیں. ایک طبقہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، بالکل ٹھیک. دوسرا طبقہ الیکشن کمیشن کا. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیوں، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جب ہم نے الیکشن کمیشن کو امپاور کیا. میں ایماندارانہ رائے بتاتا ہوں کہ دنیا میں پھر کہتا ہوں، دنیا میں کوئی الیکشن کمیشن قانون کی حد تک اتنا مضبوط نہیں ہے. انڈیا کا الیکشن کمیشن بہت کام کرتا ہے، ہمیں معلوم ہے. 1/4 بھی پاور ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ہاں، اور جب ہم نے یہ بنایا، یونائٹڈ نیشنز کے، UNDP کے، یورپین یونین کے ایکسپرٹ آ کے کہتے تھے آپ لوگوں نے کمال، پوری قوم کا، پی ٹی آئی بھی شامل تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کیا تھا، گورنمنٹ ہماری تھی، لیکن پارلیمانی کمیٹی میں سارے تھے، تمام کے اتفاق سے پاس ہوا. الیکشن کمیشن بے پناہ مضبوط ہو گیا ہے. ہمارے ہاں تو سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، سیاستدانوں کو دیکھیں تو الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر، تمام ممبران ہر روز تنقید ہو رہی ہوتی ہے. تنقید اور ہے، گالاں گلوچ بھی ہونی چاہیے. ایک تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو اس وقت ہے، میری ذاتی رائے ہے، پہلے تمام الیکشن کمیشن سے مضبوط ہے. اچھا، قانونی بھی اور عملاً بھی. اور دوسرا یہ کہ یہ تجربہ انٹرم گورنمنٹ کا ختم ہو جانا چاہیے. ملک رک جاتا ہے، ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے، اور جب انٹرم گورنمنٹ کچھ کر ہی نہیں سکتی، جب اس کا تبادلہ ہی نہیں کر سکتے کسی بندے کو، ڈیولپمنٹ سکیم نہیں لا سکتے، جلسہ نہیں کر سکتے، اس اکھاڑ پچھاڑ کی ضرورت نہیں. لیکن یہ بہرحال قومی لیڈرشپ کو سوچتا ہے، اور میرا اپنا خیال یہ کہ تمام کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے جب بھی کبھی آئینی ترمیم اس کو ختم کرنا چاہیے. اس لیے کہ الیکشن کمیشن ہو یا اسٹیبلشمنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے. کیئر ٹیکر کا رول ہی کوئی نہیں، حکومت کی حیثیت کیا ہے؟ ایک حکومت جائے الیکشن اور اگلی نارمل جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جب پھر ان سیاسی جماعتوں کو موقع ملتا ہے، جب آپ جیسے لوگ ان کی جماعتیں حکومت میں آتی ہیں، جیسے میں نے شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے یہ بار بار بات کی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ جی نیب ختم کر دو، نیب ختم کر دو، نیب ختم کر دو. حکومت ملتی ہے تو پھر ختم نہیں ہوتے. نہیں، میں جواب دے دیتا یہ کیوں نہیں ہوں، ہوتا؟ بالکل صحیح کہتے ہیں، غلط کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ. اب میں آپ کو ذرا داستان سناؤں ہمارے ساتھ نیب کے امینڈمنٹ میں کیا ہوا. جی، میاں نواز شریف صاحب کے پاس مہنگے ہم گئے، ہم نے کہا میاں صاحب یہ نیب ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ادارہ بنائی ڈے 1 سے ہی غلط ہے، خشت اول ہی غلط ہے اس کی، یہ لانڈرنگ کے لیے بنایا سیاستدانوں کو، تو ختم ہونا چاہیے. میاں صاحب نے کہا کہ یار اگر ہم تبادلہ کبھی کریں گے نا امینڈمنٹ، تو عمران خان پہلے شور مچا رہا ہے، اپوزیشن شور مچائے گی. ہم نے کہا کہ حل ہے، آپ پارلیمانی کمیٹی کی طرف چلے جائیں. میاں نواز شریف نے ہماری ریکویسٹ پہ خط لکھا اسپیکر کو. ٹھیک ہے، شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو، ایک پارلیمانی کمیٹی بن گئی، اس میں پی ٹی آئی بھی تھی. اس میں کون آتا تھا پی ٹی آئی میں؟ اعظم سماعتی لیڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے، اسپیکر اس ٹائم اسد کیسر تھے. اسد کیسر نہیں، ہماری گورنمنٹ. اچھا، آپ کی جب یاسر صادق صاحب. لو جی، ہم ایک ڈرافٹ لائے. اس ڈرافٹ میں ہم نے جو باتیں کی وہ یہ تھی کہ ایک چیئرمین کی جگہ کمیشن ہو، پاور کورٹ کے پاس ہو، اور گرفتاری کے بعد بیل کی رائٹ ہو. مطلب جو ایک بنیادی باتیں تھی، 90 دن کے بعد 15 دن کا ریمانڈ ہو، جو پاکستان کا نارمل لا ہے یا اینٹی کرپشن کا دنیا بھر کا لا ہے، اس کے مطابق ہم ایک لے آئیں. ہمارا، میں آج اعلان کہہ رہا ہوں، 90% اتفاق ہو گیا تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا. پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اینڈ آل
کہ نیب ختم کر دیں. نہیں کہ اب نیب بنایا گیا صحیح ہے اور یہ بھی ادارہ ہے, اور لیکن پوری یہ والا قوم- جو ہے ہاں، یہ تو تباہی ہے نا، یہ ختم تباہی کر ہے دیں. کہ پوری قوم کو اکٹھا کریں گے. اتفاق ہو گیا. ایک رات پارٹی کی میٹنگ ہوئی وہاں پی ٹی آئی میں بنی گالہ میں. نیکسٹ دن انہوں نے پارلیمانی اپنا لیڈر چینج کر کے اگلے دن میڈم شیریں مزاری آ گئی. امید ہے وہ سن رہی ہوں گی. وہ آ گئی اور آ کے بیٹھی. مجھے آج تک یاد ہے کہ یوں پارٹی تھی وہ ادھر بیٹھی تھی, یوں چیئرمین بیٹھے تھے. اس نے ایک کاغذ نکالا اور پڑھا کہ آج کے بعد ہم کسی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا. ہم نیب کا نیا نام نہیں لائیں گے. جو ہم نے آپ سے اتفاق کیا وہ ہمارا ختم ہے. ہم نے یہ کہا اچھا آپ نیا نام نہیں لاتے, اس میں 3-4 امینڈمنٹ وہ کر لیتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے. انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کریں گے اور اٹھ کے چلے گئے. ہم نے بڑی کوشش, ہاں میں ابھی بھی کہتا ہوں ہماری خواہش اس وقت بھی یہی تھی کہ میاں نواز شریف اس کو یونیورسٹی کل دیتا. انہوں نے نہیں کیا. یہ ان کی کوئی پولیٹیکل وزڈم ہوگی. میں اس بات کے حق میں ہوں کہ پارلیمان میجارٹی سے ہر کام جو کرنا ہے کر جائے. ٹھیک ہے, لیکن میں آج ہینڈ سائٹ میں یہ کہتا ہوں کہ غلط ہوا. جو ریسنٹ ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس میں بھی پارلیمنٹ یہ ملک سپریم, میں نیب میں پریکٹس کرتا ہوں. شاید سرکان کا میں وکیل ہوں, حسن اقبال کا, اور بی بی مریم کو میں نے ریپرزینٹ کیا. میاں صاحب ٹیم میں تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیب اور ملک کٹھے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. ریکارڈ ایک ابھی سپریم کورٹ کا سنا نا, 6.2 بلین ڈالر ہمیں لگے. اب بتائیے یہ بنتے ہیں کوئی 2,000 ارب سے اوپر کا ہمیں نقصان ہو گیا. لو جی وہ میرے پاس آئے. یہ پہلے بھی میں نے اس دن شاید کسی دوست کو بتایا تھا. ہمارے پاس آئے ریکارڈ ایک والے. انہوں نے کہا جی ہم 500 ملین ہمیں دے دیں, ہم یہ کلیم چھوڑتے ہیں. اچھا. ہاں جی. ہم نے افسروں سے بات کی. ہر افسر نے کہا کہ ہم دستخط نہیں کرتے. نیب ہمارے پیچھے رہے گی. وہ نہیں کیا, اور سپریم کورٹ ہمارے پیچھے پڑ جائے گی. اور آپ نے آپ 1 ارب کے لیے اتنی بڑی قوم, مسلمان ہیں ہم, 25 کروڑ ہم ہیں, نیوکلیئر پاور ہے الحمدللہ, ہماری فوج دنیا کی بڑی فوج ہے, ہماری عوام بڑی عوام ہے, ٹیریٹری بڑی ہے. 1 بلین کے لیے ہم ناک رگڑتے ہیں. اور اس ایک کیس میں ہمیں 6.2 بلین کا لاس ہوا. اور لاس ختم کرنے کے لیے وہ چل کے آئے تھے ہمارے پاس, چل کے آئے تھے. مجھ سے میٹنگ کی ہم نے, اور کی ہم نے کہا عبد المالک سے میٹنگ کرو, چیف منسٹر سے. ادھر گئے, اس نے کہا میری کیبنٹ کو بریفنگ دو. انہوں نے کہا ہماری اسمبلی کو میٹنگ بریفنگ دو. یقین کروں ہم سب تیار تھے. کوئی افسر کاغذ پہ سائن کرنے کو یہ نیب ہے. آپ نے ملک چلانا ہے. سو اگر ابھی پی ایم ایل این کی حکومت آ جاتی ہے, میجورٹی مل جاتی ہے, تو بجائے اس کے کیا پھر اتحادیوں کو ساتھ لے لے کے, جیسے شیریں مزاری کی آپ نے مثال دے دی, انہوں نے اینڈ پہ آ کے کیا کیا, یونیلیٹرلی کر دیں گے پھر اب آپ؟ دیکھیے میں یہ تو میں پریڈکٹ تو نہیں, میں اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ وہ تمام, لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن کے خلاف جہاد کہاں ہوا ہے؟ ماڈرن ہسٹری میں اٹلی میں ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ چپ کر کے اس کا لا لگا لیں, اوکے میں قبول کر لوں گا. کسی بھی ملک, مہذب ملک کا, انڈیا کا لگا دیں. ہم تعریف کرتے ہیں نا, انڈیا میں آخر اکانومی جاری ہے نا, پولیٹیکل اسٹیبل ہم سے تو بہتر ہی جا رہا ہے. مطلب ہمیں گلا ہے, ہم نہیں انڈیا کی تعریف کرنا چاہتے. دل دکھتا ہے ہمارا جب میں انڈیا کی تعریف کرتا ہوں, میرا دل دکھتا ہے, سچی بتاؤں میں آپ کو, کیونکہ ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں نا ان کے ساتھ. اور ہمارے وجود کو, مطلب میں تو ان لوگوں میں جو سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہمیں نہیں پسند کرتا. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں اچھے تعلقات ہوں, لیکن ہمیں معلوم ہے وہ دشمن کی کیٹیگری میں آتا ہے. یار اس کا قانون لے لو. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات آپ کہتے ہیں کہ ختم, یہ تو چل نہیں سکتا. عمران خان صاحب نے ختم خود کیا تھا, جو امینڈمنٹ کیا تھا یہ کیا تھا. اور کمال دیکھیں اس کا, جب ہم نے کیا وہ ایکٹ کے تھریے کیا, وہ آرڈیننس تھا عمران خان کا, ہم نے 80% وہی کیا جو عمران خان کر گئے تھے. اور اس کے بعد انہیں چیلنج کر دیا, اور جاتے جاتے بدیال صاحب تحفہ دے گئے اس کو. اور میں ایک اور بات کروں, میں آپ کو پتہ ہے فیڈرل سیکرٹری رہا ہوں, سارے بیچ میٹ میرے دوست ہیں. عمران خان نے 2 دفعہ بلایا اس کو, اخباروں میں کچھ آیا چکا ہے, میں آج بتا دیتا ہوں. آپ کام نہیں کرتے, انہوں نے کہا جی نیب کی ہوتے ہم سائن نہیں کریں گے, جو کرنا ہے کر لو. جنرل باجوہ صاحب نے, ملک میں حکومت تو ان کی ہوتی ہے, انہوں نے بلایا. سیکرٹری کیبنٹ کی قیادت میں آپ چیک کریں اس فیکٹ کو, معروف افضل صاحب فوت ہو گئے ہیں کورونا میں, سارے گئے. باجوہ صاحب نے ایز اے نیشنل پیٹریاٹ, میں نیگیٹو بات نہیں کر رہا, ایک محبت میں بول کے انہوں نے بات کی کہ بھائی آپ کام کرو, آپ سائن نہیں کرتے, فائلوں نہیں نکالتے, ادھر فائل جا رہی ادھر جا رہی, یہ ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا سر جو کرنا کرو, ہم نہیں کر سکتے. اینڈ دین یہ باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب, میں ان کو بھی صاحب کہتا ہوں, انہوں نے مل کے فیصلہ کیا, اور آرڈیننس ٹھیک تھا.
میں آج بھی کہتا ہوں عمران خان نے امینڈمنٹ جو نیب میں کی تھی بالکل ٹھیک تھی. یہ الگ بحث ہے کہ ہماری پارٹی نے شاید کیونکہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ نیب کے ڈر کی وجہ سے کہ کیسز بن جائیں گے. ایک بات اور بھی ہے, میں بتاتا ہوں, اس ملک میں ججوں کے لیے کوئی قانون نہیں. ٹھیک ہے, ایک جج یہاں سول کورٹ ہے نا, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ٹپا کے کرپشن ہے, جیسے پولیس میں ہے ویسے ان میں ہے. ان کو نہ نیب پکڑ سکتا ہے نہ اینٹی کرپشن پکڑ سکتی ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے, ان پہ نہیں لاگو ہوتے. ہاں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنا ڈسپلن انکوائری میں آپ نوکری سے نکال سکتے ہیں, کرپشن تو نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے, اچھا, فوج میں بھی اپنا ایک نظام ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ بھی لوگوں کو نکال دیتے ہیں, فائن. لیکن جیل جانا جو ہے, اینٹی کرپشن جانا جو ہے, میڈیٹ ہے, یہ صرف ایک طبقے کے پاس ہے. وائی؟ ہم سب ایک جیسے ہیں نا, ایک ہی ملک کے ہیں. یہ اقراص ہونا چاہیے, سب کے لیے ہونا چاہیے. اور میں تو ایک دفعہ اور بتاؤں, عمران خان, ہم نیب بنا رہے تھے نا, میں نے ایک نئی تجویز دی تھی, آج بتا دیتا ہوں. میں نے میاں صاحب سے کہا تھا کہ عمران خان کا جو ہے نا وجیہ الدین احمد, وہ جو اس کی پارٹی کے, ہم نے کہا اس کو چیئرمین نیب لگا دیں. ہم تیار تھے, اگر ہمارا لا پاس ہو جاتا, ہم اس, بھلے عمران خان کا بندہ ہو لیکن بندہ ٹھیک ہو, تاکہ وہ سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کرے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ نے جو باتیں کی, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے اور واقعی عوام ان کو ووٹ کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں کس حد تک ان پر عمل ہو پائے گا, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. غزہ میں نہتے فلسطینی عوام کی نسل کشی کا سلسلہ آج بھی جاری رہا. اسرائیلی بمباری کا آج 8واں دن تھا. گزشتہ 8 دن کی بمباری سے 583 بچوں سمیت 2100 سے زائد افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں, جبکہ زخمیوں کی تعداد 6000 سے زائد ہو چکی ہے. دنیا اسرائیلی جارحیت سے منہ چراتی ہوئی گونگی بہری بنی بیٹھی ہے. مظلوم فلسطینیوں کی آہ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے. 7 دن کی فضائی بمباری کے بعد صہیونی ریاست اسرائیل نے گزشتہ روز شمالی غزہ کو مکمل طور پر خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کی مہلت دی تھی. فضا سے غزہ میں پیمفلٹس کے ذریعے مظلوم فلسطینیوں کو اپنے گھر چھوڑ کر غزہ کے جنوب کی طرف جانے کے احکامات جاری کیے تھے, اور اب ڈیڈ لائن مکمل ہونے پر اسرائیلی افواج کی طرف سے زمینی حملے کا آغاز بھی ہو سکتا ہے. اسرائیلی الٹیمیٹم کے بعد غزہ سے لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا, جبکہ بیشتر خاندانوں نے گھر چھوڑ کر جانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم کیوں جائیں, یہ ہماری سرزمین ہے, ہمارا گھر ہے, ہم نہیں جائیں گے. حماس کے ترجمان خالد قدومی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسرائیلی الٹیمیٹم کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم غزہ کو نہیں چھوڑیں گے. غزہ کے رہائشی 1948 کی طرح دوبارہ پناہ گزین نہیں بنیں گے. صہیونی ریاست ہمارے حوصلے توڑنے میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکے گی. اسرائیل کی بمباری میں شدت کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا پھیلاؤ غزہ سے باہر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسی بات کا اندیا ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بیروت میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیا, اور کہا کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر بمباری کا سلسلہ نہ روکا تو جنگ کا پھیلاؤ مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک تک بھی پہنچ سکتا ہے. اسرائیل کے غزہ کے حملوں کی شدت کو دیکھتے ہوئے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جنگ کا پھیلاؤ لبنان کے بارڈر تک ممکن ہے, جہاں گزشتہ ہفتے سے سینکڑوں کی تعداد میں حزب اللہ کے مجاہدین حملے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس سے قبل گزشتہ جمعرات کو اسرائیلی لڑاکا طیاروں کی طرف سے شام کے 2 ایئرپورٹس, جن میں ڈمیسکس اور الیپو شامل ہیں, ان کو نشانہ بنایا گیا, جس کے بعد ایئرپورٹ سے فضائی آپریشنز مکمل طور پر روکنا پڑے. اسرائیلی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹس کو جوابی کارروائی کے طور پر نشانہ بنایا گیا ہے. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو بھانپتے ہوئے آج سے 3 روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل غزہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے ہمسایہ ممالک کو جنگ سے دور رہنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اسرائیل کی مکمل سپورٹ جاری رکھے گا. حماس کے حملے کے بعد وائٹ ہاؤس کی طرف سے اسرائیل کو مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے بحری جنگی بیڑے کو مشرقی بحیرہ روم کی طرف روانہ کیا گیا, جس سے 12 اسکواڈرن لڑاکا اور سپورٹ طیاروں کے علاوہ دیگر میزائل سسٹم بھی موجود ہیں. امریکہ کو دیکھتے ہوئے برطانوی حکومت کی طرف سے بھی اسرائیل کو سپورٹ کے لیے گزشتہ شب سرویلنس ایئر کرافٹس کے ساتھ 2 رائل نیوی سپورٹ شپس اور 100 رائل نیوی مرینز بھجوانے کا اعلان کیا. برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق برطانوی ملٹری سپورٹ کا مقصد کسی بھی ہنگامی صورتحال کے تناظر میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کرنا ہوگا. مجبور بے بس فلسطینیوں کی آہ و پکار سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. دنیا کی بڑی 2 طاقتیں
امریکہ اور برطانیہ جنگ کے روکنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہیں، بلکہ تاریخ میں ان کے کردار کو ایندھن فراہم کرنے والوں میں شامل کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ بے بسی کی علامت بنا ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے پھیلاؤ کے ساتھ اقوام متحدہ کا وجود بھی خطرے میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم اسرائیل کی غزہ پر جاری رہنے والی مسلسل بمباری پر بات کریں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ غزہ پر اسرائیلی حملہ کیا خطے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکریٹری خارجہ اور پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر اعزاز احمد چودھری اور دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ۔ تھینک یو ویری مچ جینٹلمین فار جوائننگ می آن دا شو۔ ایمبیسڈر صاحب، آئی ول اسٹارٹ ود یو۔ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے گزشتہ 8 دنوں سے ہم مسلسل یہ حملہ دیکھ رہے ہیں، غزہ پر جو بمباری ہے وہ بھی جاری ہے، جوابی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اب دیگر ممالک کے جس انداز میں انوالومنٹ ہوئی ہے، باقاعدہ انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ صرف اسی ریجن تک یا صرف غزہ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پھیلے گی؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے اس پہ ساری مسلمان دنیا میں خصوصاً پاکستان میں تمام آنکھیں اشک بار ہیں، اور کچھ ویڈیوز جو ہم دیکھتے ہیں جو وہاں فلسطینی غزہ کی پٹی سے جب موقع ملتا ہے تو وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو بہت ہی دل خراش تصویر ابھرتی ہے۔ اب ایسے میں جو آپ نے سوال کیا کہ کیا اس کا دائرہ پھیلے گا، آپ پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں۔ ایک تو ٹیریٹوریل ڈائمینشن ہے جس کے حساب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہاں رومنز تھے پھر آٹمنز آئے تو لوگ پرامن طریقے سے رہتے تھے، تو برطانیہ نے 1917 میں جب ترکی یعنی آٹمن امپائر ہٹی اس سے، تو انہوں نے بیلفور ڈیکلریشن کے بعد یہاں پہ آباد کاری شروع کی یورپ کے، تو اس کے بعد سے یہ ٹیریٹوریل ایشو آیا کہ انہوں نے حالانکہ ایشورنس دی تھی برطانیہ نے اس وقت کہ جو موجود رہتے ہیں وہاں پہ لوگ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن انہوں نے مسلسل ڈسپلیس کرتے 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 اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ وہ ڈیسپریٹ ہو گئے، کیونکہ وہ ایک قسم کے قید خانوں میں ہیں جو نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتے نہ آ سکتے، تو یہ ری ایکشن تو ایک قسم کا آنا ہی تھا۔ دوسری بات ہے ایڈیولوجیکل ڈائمینشن اس کی ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وابستگی رکھتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اگرچہ یہ مسئلہ ٹیریٹوریل ہے لیکن پھر بھی ایڈیولوجیکل ڈائمینشن بن جاتی ہے نظریاتی طور پر بھی، کیونکہ مسجد اقصیٰ میں جب آگ لگی تھی تب ہی OIC وجود میں آئی تھی، تو اس حوالے سے ہم سب پہ یہ واجب ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے جیو پالیٹکس، جو ان دونوں پہ اب حاوی ہو۔ وہ جیو پالیٹکس اس وقت یہ کر رہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام عرب دنیا اس وقت اپنا پینترا بدل کر اسرائیل کے ساتھ دوستی کے سلسلے میں پروئی جا رہی ہے، بالکل، اور ابراہم اکارڈ جو 2020 میں ہوئی تھی، پچھلے 3 سال سے اس طرف ایک بڑی تیزی سے معاملہ چل رہا تھا، اور سعودی عرب کی بات ہو رہی تھی کہ سعودی عرب اب ان کے ساتھ جب کرے گا تو پھر تمام مسلمان دنیا خود بخود اسرائیل کے ساتھ آج جڑے گی۔ اب ایسے میں تو فلسطینیوں کو یہی احساس ہونا تھا نا کہ اب ہم بالکل تنہا ہیں، تو چنانچہ انہوں نے وہ کیا جو انہوں نے کیا۔ لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ عرب دنیا میں اور مسلمان دنیا میں اس طرح کا رد عمل نہیں آ رہا جس طرح کا رد عمل شاید ہم توقع رکھتے ہوں۔ تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دیٹ، بیکاز آئی واز اباؤٹ ٹو آسک دس کہ عرب ورلڈ یا مسلم دنیا کی طرف سے ابھی تک جو ریاکشن ہے وہ کس طرح کا ہے؟ مائلڈ ہے جو آپ نے خود ہی کہہ دیا، سو میں اسی کو اگر لیٹ می ٹیک دس پوائنٹ ٹو جنرل صاحب 3 ڈائمینشنز جو کہ ایمبیسڈر صاحب نے بڑی تفصیلاً بتا بھی دی، ٹیریٹوریل ہے، آئیڈیولوجیکل ہے، جیو پولیٹیکل ہے، عرب ورلڈ اینڈ مسلم ورلڈ کدھر ہیں؟ دیکھیے، جب ہم ابراہم اکارڈز کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اس کے نتیجے میں مسلمان دنیا نہ صرف تقسیم ہو چکی ہوئی ہے اور اس وقت اپنے اپنے جو مفادات ہیں ان کے نگہداشت میں کسی طرف ہلنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کو شاید میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ایمبیسڈر صاحب اس میں مجھ سے بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں، کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی تھی اور یہ
گزشتہ چند سالوں سے یہ بات لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی تھی. یہ ایک ڈائمینشنز کی یہ بھی ہے. اگر آپ دیکھیں نتن یاہو نے جب لیٹسٹ خطاب کیا تھا اقوام متحدہ میں, انہوں نے بڑی ایک بات کی تھی کہ ابھی جو مستقبل کا مشرق وسطیٰ ہے وہ اسرائیل کے اراؤنڈ پیوٹ کرے گا, اور ساتھ انہوں نے ایک نقشہ دکھایا تھا اسرائیل کا جس کی حدیں بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی تھی, جس میں غزہ, ویسٹ بینک اور بیت المقدس یہ سب کچھ شامل تھے. اور ٹرمپ صاحب جاتے ہوئے گولان ہائٹس کا تحفہ ان کو دے ہی گئے تھے. بالکل. تو جب یہ صورتحال آپ دیکھتی ہیں تو ہمیں شاید سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ اسرائیل غزہ پہ نہیں رکے گا, اور اب جو جس طریقے سے ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے, ان کو سپورٹ اس لیے دی جا رہی ہے, غزہ تو ایک اریٹنٹ رہ گیا ان کے لیے, اس سے آگے نکلنا ہے انہوں نے. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم اپنے جس وقت اپنے آپ کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں, شاید اگلی دنیا بھی اس میں لپیٹ کے آئے گی. اور جیسے سیریا کو کوشش کی گئی ہے اس میں سے ناک آؤٹ کرنے کی, لیبنان کی شامت آنے والی ہے, لیکن وہاں پہ چونکہ حزب اللہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایران کے وزیر خارجہ کا وہاں پہ جانا بڑا مقصد لگتا ہے. شاید اب حزب اللہ کو ایکشن میں آنا پڑے گا, ورنہ یہ جو غزہ والے ہیں یہ تو تباہ ہو کے رہ جائیں گے. ان کے بارے میں تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. گزشتہ ایک ہفتے میں 6000 سے زیادہ ایریل بم ہوئے ہیں. اتنے بڑی جو بمباری ہوئی ہے وہاں پر, وہ تو انسانیت کو ختم کرنے میں تلے ہوئے ہیں. اور دو سٹیٹمنٹس میں بھی یہاں پہ یاد آتی ہیں. ایک تو چرچل صاحب نے جب 1937 میں کہا تھا کہ ایک جانور کی تشبیہ دے کے اگر وہ ایک ڈبے میں بند ہو تو اس ڈبے کا مالک نہیں بن جاتا, جب ان سے بہتر لوگ آئیں گے تو ان کو ڈبے پہ قبضہ کرنے کا حق حاصل ہے. اور ابھی 5 دن پہلے جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کے, انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ان کو اب ہم اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے جس طریقے سے چرچل صاحب نے جس جانور کا ذکر کیا تھا. تو اب چیزیں تو بڑی واضح نظر آ رہی ہیں. ہم اگر اسی ڈر میں خوف میں اپنے بیٹھے رہے اور جہاں زبانی جمع خرچ سے گزارا کرتے رہے, تو دعاؤں سے, زبانی جمع خرچ سے تو بات بہت آگے نکل ہوئی ہے. اب ایکشن کا وقت ہے, کون ایکشن لے گا. ٹھیک ہے, مجھے یہ ایک اور چیز, سوری جی مکمل کر لیں. جی مجھے یہ ہے کہ اب شاید روس کو بیچ میں کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ سیریا میں جو کہ بندرگاہ جس پہ روس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے وہ خطرے میں ہے. اور اسی طرح چین نے جتنی محنت سے کام کیا تھا کہ اپنا اثر و رسوخ لے کے آئے مشرق وسطیٰ میں, انہوں نے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات کی بہتری میں کردار ادا کیا تھا. ان کو بھی آنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر روس اور چین کا عمل دخل اس خطے سے تقریباً ختم ہو جائے گا. اس سے ٹھیک ہے, یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ غزہ سے تو بات اب آگے کی نکل گئی ہے. ان کا جو پلان ہے جو گریٹر اسرائیل کا, وہ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. بٹ ایسے میں اگین امبیسڈر صاحب, جو بڑی طاقتیں ہیں جیسے آپ دونوں نے اس کا ذکر کیا کہ وہ ساری کی ساری اسرائیل کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی ہیں. اب فلسطینیوں کے پاس آپشن کیا تھا؟ کیونکہ ہم ایک طرف یہ پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں کہ جی جو جسٹ کاز تھا پیلسٹائن کا, اس میں حماس نے یہ آغاز کر کے جی بڑی خرابی پیدا کر دی. وہ کیا اور کرتے, کیا اور آپشن تھا؟ اتنی دہائیوں سے ظلم و ستم وہاں پر ڈھائے جا رہے ہیں ان کے لوگوں کے پاس. ڈو یو اگری ود دس؟ یا جو امریکہ اور برطانیہ کو بھی اگر ہم دیکھ لیں سو صرف اور صرف الفاظی کی حد تک نہیں ہے, اب تو بات جو ہے وہ جنگی بیڑے وہاں تک پہنچانے کی, بحری بیڑے پہنچانے کی ہو گئی ہے, تو وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ بڑی طاقتیں؟ دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ حماس نے ایکشن لینے سے پہلے عرب ملکوں میں سے کسی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا. ٹھیک. اور اس لیے عرب ملکوں میں بھی یہ جانکاری نہیں ہے کہ ان کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے کیا. کیا صرف اس حد تک تھی کہ جب ہم ان کے ہاسٹیج لے لیں گے تو کوئی یہ ہم پہ حملے نہیں کریں گے, خدا معلوم, مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے عرب دنیا میں وہ جوش اور جذبہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ فلسطینیوں کی مدد, حتیٰ کہ فلسطین کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک غزہ کی پٹی ہے اور ایک ویسٹ بینک ہے جس میں اتھارٹی ہے, پی ایل او اتھارٹی, محمود عباس صاحب اس کے صدر ہیں. وہاں سے بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسی خاص موومنٹ نہیں ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ جارڈن میں جہاں 55% فلسطینی رہتے ہیں وہاں پہ بھی وہ بلکہ مغرب کے ساتھ ہی کچھ بیسز کی بات ہم سن رہے ہیں, خدا جانے کتنی صحیح ہے کہ امریکن بیسز وہاں پہ بنیں گے. تو یہ کوئی اس لیے بھی شاید عرب دنیا میں یہ نہیں ہے کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ حماس کی اپنی
जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, और इनके साथ जो बट कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। एम्बेसडर साहब सॉरी, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें ये भी ज़रा बता दीजिए कि उनके पास और ऑप्शन क्या था। एक तरफ जिस तरह से हमने बात की कि सऊदी अरेबिया या तमाम लोग जो मुआहदा कराने की, एक डील कराने की, एक एग्रीमेंट कराने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर फिर ये भी बता दिया कि फ़लस्तीनियों को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर्स हम ही हैं। ये बात दुरुस्त है क्योंकि ख्याल ये था कि सऊदी अरब इस वक्त अमेरिका से और इसराइल के साथ नेगोशिएट कर रहा है कि दो रियासती सोल्यूशन जो है, जो एक हल सोचा जा रहा था, वो हो जाएगा। ये कहा जा सकता है कि फ़लस्तीन में हमास को उसको ऑन बोर्ड लिया गया कि नहीं गया। मुझे नहीं पता कि महमूद अब्बास साहब को ऑन बोर्ड लिया गया था उसमें या नहीं लिया गया था। बहरहाल ये साफ नजर आ रहा है कि अरबों में इस वक्त जो ज्यादा जोश और जज्बा था वो अमन की तरफ था, वो अब जंग की तरफ मुझे कायल नजर नहीं आए। ठीक है, इसराइल की जंग का जो दायरा है वो किसी हद तक शाम की तरफ और लेबनान की तरफ जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है गल्फ के मुमालिक जो इस वक्त अपनी इक्तिसादी तरक्की के लिए एक नई राहें तलाश कर रहे हैं, वो शायद इस जंग में मुलव्वस ना होना चाहें, शामिल ना होना चाहें। तो इसी तरह चीन के आज वज़ीर ख़ारजा का मैं बयान बड़े गौर से सुन रहा था, उन्होंने भी बात अल्टीमेटली सिर्फ सीज़ फायर की और मेरा ख्याल में जो मंतकी हल भी इस वक्त जो है वो यही है कि दुनिया की तमाम ताकतों पे जोर लगाया जाए कि सीज़ फायर फौरी तौर पर हो, ताकि जो इंसानी जानों का ज़िया है वो रुक जाए। और वो बात आपकी दुरुस्त है कि इसके बाद तो इसराइल भी समझ जाएगा और अरब ममालिक भी समझ जाएगा कि जब तक ये मसला हल नहीं होता उस वक्त तक यहाँ पायदार अमन नहीं आ सकता। इसमें कोई दो राय अब रह नहीं गई है, लेकिन सबकी कोशिश ये है कि सीज फायर हो जाए ताकि मजीद जाने जो हैं वो ज़ाया ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनरल साहब, टाइम भी थोड़ा, इस पे भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि हम जो यूक्रेनी सदर हैं उनका भी बयान जब देखते हैं तो वो भी बार बार कह रहे हैं कि जी ये जो खत्ते से मामलात शुरू होते हैं फिर ये किसी आलमी जंग का पेश खैमा बन सकते हैं, तो इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इज़राइल की दुनिया की तमाम तर तवज्जो जो है वो इज़राइल की तरफ हो जाना, उससे कहीं ना कहीं ये रशिया और यूक्रेन की वॉर, इस पे भी कोई उसका इम्पैक्ट आएगा और यही शायद उनका कंसर्न है जिसको वो बार बार बता भी रहे हैं? जी, एक तो बड़ा वाज़े हुआ है कि जब से ये शुरू हुआ है उस वक्त तक तो यूक्रेन की बात हो रही थी, मगरबी दुनिया में सारे, उसके बाद से यूक्रेन तकरीबन तीसरे चौथे नंबर पर चला गया डिस्कशन के लिहाज से, मीडिया में भी, अदरवाइज ऑल्सो। बिल्कुल। और यूक्रेन पे जो इतलात ये भी हैं कि पुतिन साहब आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल मुस्तहकम करते जा रहे हैं वहाँ पे, और मगरबी दुनिया को भी ये एहसास है कि अगर ये ना चला तो जिस तरीके से पिछली सर्दियों में हुआ इस दफा उनके लिए और मुश्किलात खड़ी होंगी, इक़्तिसादी तौर भी, अदरवाइज ऑल्सो। तो दुनिया की नजरें तो फलस्तीन पे लग गई हैं इसके ऊपर, और दुनिया इसमें क्या करेगी ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे इस चीज़ का डर है, और अरब दुनिया जो अपने आप को लाताल्लुक़ करके सिर्फ अपनी इक़्तिसादी तरक्की की तरफ बात कर रही है, वो शायद उनके लिए ज़्यादा देर पर ये बात साबित ना होगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटी मकसद नहीं है जो इज़राइल अचीव करना चाह रहा है। मगरबी दुनिया उसके लिए बैक कर रही है। सीज़ फायर इमीडिएट, डेफिनेटली मैं टोटली एग्री करता हूँ एम्बेसडर साहब से, इमीडिएट होना चाहिए, इंसानी जानों का ज़िया हो। लेकिन इसके साथ जो टू स्टेट थ्योरी जो बनी थी इसकी, उसमें जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसका अब इसमें कोई अमल दखल है नहीं है। वो खुद भी महसूर हैं और बदतरीन कैदियों की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी भी कोई आज़ादी, शख्स आज़ादी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल फ़लस्तीनियों को बहसियत होल शायद वक्त आ गया कि उनको खड़ा होना पड़ेगा, वरना उनके हकूक तो ऑलरेडी पामाल हो चुके हैं। राइट। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब एंड एजाज चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। गजा में इस्राएली फौज के हमले के साथ अमेरिका की यूक्रेन पॉलिसी मजीद उलझन का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ यूक्रेन अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक से रूस के खिलाफ फौजी मुआवनत की उम्मीद लगाए बैठा है, दूसरी तरफ गुज़श्ता हफ्ते हमास के हमलों के बाद सिहूनी रियासत इजराइल की तमाम तर उम्मीदों का दारोमदार भी अमेरिका की फौजी और माली मुआवनत पर मुनहसर है। हमास के हमलों के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने खिताब में कहा
یہ ایک شیطانی حملہ تھا. امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتا ہے. ہم یقینی بنائیں گے کہ اسرائیل کی یہودی اور جمہوری ریاست آج, کل اور ہمیشہ کے لیے اپنا دفاع کر سکے. اگر اس صورتحال سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو میں اس سے صرف یہی کہوں گا کہ ایسا مت کرنا. امریکی صدر کا خطاب صرف الفاظ تک محیط نہیں رہا. حماس کے حملے کے چند گھنٹوں کے اندر امریکی جنگی بحری جہاز USS جیرلڈ آر فورڈ کیریئر سٹرائک گروپ مشرقی بحیرہ روم کی طرف روانہ کرا دیا گیا, جو اب باقاعدہ طور پر لنگر انداز ہو چکا ہے اور اسرائیلی مدد کے لیے بالکل تیار ہے. امریکی بحری بیڑے میں اس وقت 8 اسکواڈرن اٹیک اور سپورٹ ایئر کرافٹس موجود ہیں, جن کے علاوہ اس وقت ٹائکانڈیروگا کلاس گائیڈڈ مسل کروزر کے علاوہ آرلے برگ کلاس گائیڈڈ مسل ڈسٹرائرز اور دیگر ایڈوانسڈ میسائل ٹیکنالوجی سسٹم بھی موجود ہیں. امریکہ کی اسرائیل کے لیے سپورٹ یہاں تک ہی نہ رکی. آج سے 2 روز قبل امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیل کا ہنگامی دورہ کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو یقین دلایا کہ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کی طرف رہے گا. US will always be by your side. اسی دورے کے دوران اسرائیلی وزارت دفاع میں بات کرتے ہوئے اینٹنی بلنکن نے کہا کہ میں یہاں صرف امریکی وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا, میں یہاں ایک یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں. یہ تو ہو گئی اسرائیل کے لیے امریکی جنگی امداد اور حمایت. مگر دوسری طرف روس یوکرین جنگ کے آغاز کو آج 20 ماہ گزر چکے ہیں. یوکرین کی بقا امریکی فوجی امداد پر منحصر ہے. امریکی دفاعی امداد کی کمی کی صورت میں یوکرین کا روس کے خلاف دفاع بہت کمزور ہو جائے گا. آج سے 2 ہفتے قبل کانگریس حکومتی شٹ ڈاؤن روکنے میں کامیاب رہی, مگر یوکرین کی امیدیں پوری نہ ہو سکیں. کانگریس نے یوکرین کی جنگ کے تناظر میں $13 بلین کی فوجی امداد کو نظر انداز کرتے ہوئے رد کر دیا. کانگریس میں امریکی ریپبلکنز کی طرف سے یوکرین کی عسکری امداد کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا, جس کے بعد یوکرین سمیت دیگر یورپی ممالک میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی. حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال یکسر بدل چکی ہے. امریکہ کی توجہ کا مرکز اب اسرائیل کی حماس کے خلاف کارروائی ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کو بھانپتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے گزشتہ سوموار کو حماس اور اسرائیل کے تنازع پر پہلی مرتبہ بات کرتے ہوئے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن مشرق وسطیٰ کے تنازع کو ہوا دیتے ہوئے کیف کے لیے بین الاقوامی حمایت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں, تاکہ یوکرین کی صورتحال سے دنیا, خاص طور پر مغربی ممالک کی توجہ ہٹائی جا سکے. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں یوکرینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ روس کے حملے کے بعد غزہ میں جنگ سے وہ ایک بڑے خطرے کی پیشگوئی کر سکتے ہیں. غزہ جنگ میں کہیں زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے, جس کا اندازہ ابھی دنیا کو نہیں ہو رہا. ماضی کی عالمی جنگیں مقامی جارحیت سے شروع ہوئی تھیں, اس لیے موجودہ خطرے سے نمٹنے اور مقابلے کے لیے بین الاقوامی اتحاد کی اشد ضرورت ہے, اور ہم اس خطرے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. آج کے ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اسرائیل غزہ تنازع اب وسعت پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کی بڑی وجہ اسرائیلی حکمرانوں کا جابرانہ رویہ ہے. غزہ کی صورتحال ایک شدید بحران کی طرف بڑھ رہی ہے, اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا یہ کہنا کہ مقامی تنازعات عالمی جنگ کی صورتحال اختیار کر سکتے ہیں درست ہے. ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے, جس کی لپیٹ سے بچنا پھر مشکل ہو جائے گا. That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.